अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने गरेबान में मतीउल्लाह जान। कराची की बड़ी सियासी जमात अपने आइन में तरमीम की बात कर रही है पाकिस्तान की खातिर, और अपने बानी कायद जैसा कि वो उन्हें कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन का नाम आइन से हटा दिया है, अपने सियासी झंडे से भी हटा दिया है। मगर पाकिस्तान के आइन में भी अभी मज़ीद तरमीम की बातें हो रही हैं, और ये तरमीम इनका ताल्लुक़ कबायली इलाकों के मुस्तक़बिल के स्टेटस से है, और ये इन तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है कि कबायली इलाकों को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में उनको ज़म कर दिया जाए, या उनका वो जो नीम खुद मुख्तार स्टेटस है उसको बरकरार रखा जाए। आइन के तहत कबायली इलाके जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, मगर इनकी भी एक तारीख़ है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद ड्यूरल लाइन पर मौजूद ये नीम खुद मुख्तार कबायली इलाका जात 7 कबायली एजेंसियों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और अक्सई, कुरम, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान शामिल हैं। अफ़गानिस्तान और कबायली इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल में नाकामी के बाद बरतानवी साम्राज्य इन कबायली इलाकों तक ही महदूद रह गया था। 1870 में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन वहाँ पे नाफिज किया गया, जिसमें जिरगे के फ़ैसलों को अहमियत दी गई। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद कबायली इलाकों ने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। आज कबायली इलाकों की आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद है, मगर अभी भी वहाँ पे फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन का नफाज है, और पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान का आइन और कानून मुकम्मल तौर पे वहाँ पे नाफिज नहीं है। वहाँ पे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं या पाकिस्तान के आम शहरियों को जो हकूक़ हासिल हैं, वो हकूक़ कबायली शहरियों को हासिल नहीं हैं। इसीलिए कबायली अवाम के पुरज़ोर इसरार पर और उनके नुमाइंदों की तजावीज़ पर एक कमेटी बनाई गई, जिसका ये काम था कि वो पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरामीम तजवीज़ करे कि जिसके तहत कबायली इलाकों के अवाम को भी वही जमहूरी और बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हों जो पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को हैं, और पाकिस्तान का आइन और कानून और हमारी पाकिस्तान की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका दायरा कार जो है कबायली इलाकों तक कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस कमेटी के जो अरकान थे, नवंबर 2015 में कमेटी बनाई गई। सरताज अजीज़ जो कि मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अमूर ख़ारजा पे, वो इसके सरबराह थे। ज़फ़र इकबाल झगड़ा जो कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच जो मिनिस्टर थे। स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के जाहिद हामिद जो वज़ीर कानून और इंसाफ इसके रुकन थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो भी इस कमेटी के रुकन थे, और मोहम्मद शहजाद अरबाब जो सेक्रेटरी थे स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। आज हम उस रिपोर्ट और उन सिफारिशात पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल में कबायली इलाके तारीख़ में पहली बार संजीदगी से इस इम्कान पर गौर किया जा रहा है कि इन कबायली इलाकों को पाकिस्तान के साथ ज़म किया जाए। क्या इनको सूबे का दर्जा दिया जाए या सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है इनको ज़म कर दिया जाए। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ पे गौर हुआ है। इस हवाले से हम बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है। सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अफरीदी जो कि रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के। दरा दुमखेल से इनका ताल्लुक़ है, फ्रंटियर रीजन कोहाट से ये बिलोंग करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अजमल वज़ीर ख़ान, सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के, जो कि साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर हमारे साथ एक दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, मोहम्मद एजेंसी से इनका ताल्लुक़ है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, ये भी कबायली इलाका जात की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़फ़्फ़र सैयद साहब, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुख्तसर जो खुलासा आपको बताते चलें कि जो इस कमेटी ने सिफारिशात दी हैं कबायली इलाका जात के हवाले से, उनका मुख्तसर खुलासा ये है कि फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन का ख़ात्मा और कबायली रिवाज के कानून के नफाज की सिफारिश की गई है। दीवानी और फौजदारी मुकदमात के लिए एक जरगा जो है उसके क़याम यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सिफारिश की गई है, और जरगे का निज़ाम बरकरार रखा जाएगा। और इस जरगे के अरकान की जो तकर्री है वो एक जज करेंगे, जज की नामजदगी पे होगी, और ये बसूरत एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स ये जरगा काम करेगा। फिर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी और सज़ा का जो एक निज़ाम था कलेक्टिव पनिशमेंट का, उसके ख़ात्मे की सिफारिश की गई है, और हर शख्स अपने किए का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का कबायली इलाकों में नफाज, ये भी इस कमेटी की तरफ से सिफारिश की गई है।
تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا میں آفریدی صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ وفاقی حکومت کا بھی ایک بڑا انیشیٹو تھا اور یہ کمیٹی بھی جو بنائی گئی، آپ خود بھی جو ہے کوہاٹ فرنٹیئر ریجن سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کے جو سفارش کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے اس کا ضم کرنے کی سفارش جو کی گئی ہے، یہ ایک بڑی ایک ریکمنڈیشن ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور کتنی قابل عمل ہے یہ؟ ایسا ہے کہ اگر آپ اس قبائل علاقوں کو دیکھا جائے، اور جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا نا کہ یہ ایک ایلڈرز کے ساتھ میں جب آپ کا ضرب عضب آپریشن شروع ہو رہا تھا، جو 20 نکات میں اس میں ایک نکات یہ بھی ہے فاٹا کے اصلاحات کا ضروری، جو نیشنل ایکشن پلان ہے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں اس وقت ٹیررزم دیکھے جائے تو زیادہ تر یہ دو علاقوں میں آپ کو، جس کا ہمیشہ آپ نے سنا اور ٹی وی پہ دیکھتے رہے، ایک ادھر جدھر ہمارا یہ ٹرائبل ایریا جدھر خسادار وغیرہ، یہ ایک کمزور سٹیٹ کی، آپ ایسا سمجھے جہاں سٹیٹ کمزور، اس کی ریٹ کمزور تھی۔ دوسری طرف بلوچستان کے وہ علاقے جہاں لیویز تھی، جہاں سٹیٹ کا رول وہاں بھی کمزور تھا، تو یہاں اسے ٹیررزم اور یہاں اس علاقے کو لوگوں نے یوز کیا، وہ لوگ جو مختلف پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ابھی ایک گورنمنٹ کی ٹائم جو ہے 5 سال ہوتا ہے، پھر 5 سال دوسری گورنمنٹ آئی، پالیسیاں چینج ہوتی ہے، اکانومی، یہ جو سارا کچھ ہوا یہ کام تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کہ اس کا ٹائم لیمٹ بہت چھوٹا کر دینا چاہیے۔ 10 سال جو وقت رکھا گیا ہے اس اصلاحات کے لیے، کیونکہ 10 سال تو آپ کو خود سمجھ آئے کہ 10 سال میں 2 سال، اور اس گورنمنٹ کی، ہماری گورنمنٹ کی ٹوٹل ابھی رہتی ہے 2 سال رہتے ہیں، پھر اس کا مطلب 3 گورنمنٹس چینج ہوں گی اور فاٹا کے لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، تو میرے خیال اس طرح عمل بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کو تو ایک ٹائم فریم میں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو ان میں کچھ باتیں ہیں، میرے خیال شروعات کے لیے یہ کافی ہے، اور کچھ لوگ جو ہمارے ایلڈر، ہم جیسے کہتے ہیں ریفرینڈم ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کی رائے لینی چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو فاٹا جتنے ایجنسی ہیں اور جتنے ایف آر ہے، وہ جس سچویشن میں ہیں، وہ ایک صوبے کا، کیونکہ ہر جگہ میں وہ خیبر پختونخوا ان اور آؤٹ ہوتا ہے، مومند ایجنسی کو آپ دیکھ لیں، پھر آپ جب آ جاتے ہیں ہمارے باڑا وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ ان اور آؤٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایف آر جو ہے صوبے میں آتا ہے اور نکلتا ہے، آتا اور نکلتا ہے، تو صوبے میں مرج ہونے سے زیادہ فائدہ ہے اور جلدی ڈیولپمنٹ ہوگی، ترقی ہوگی۔ اور اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اس اصلاحات سے پہلے وہاں ایک ریفرینڈم ہو جائے، اور اکثریت کی رائے یہی ہوگی کہ اس قانون کو، ایک چیز اور میں بتاؤں، بہت سے لوگ اختلافات کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شہروں میں بھی رہتے ہیں، ڈومیسائل ہے، فاٹا کا وہ بھی انجوائے کرتے ہیں، جب مرات ہوتے ہیں، جو بات ہوتی ہے، ملک بھی ہیں ہم سارے، اور ادھر بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو پہاڑوں میں ہیں اور جو ایک نظام ہمارا جو انگریزوں نے بنایا تھا پولیٹیکل کا، اس کی ایک زیر تاب رہتے ہوئے، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، اس کو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس چیز کو نکلنے کے لیے ہمیں سخت فیصلے، میرے حساب سے اگر آپ اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو شارٹ ٹرم میں اس فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اجمل وزیر صاحب، صوبے کے ساتھ خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے کی تجویز سے بظاہر آفریدی صاحب اور بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی آپ ذرا بتائیے گا کہ اس کے معاشی یا اکنامک پہلو کیا ہوں گے؟ خیبر پختونخوا کے حکومت کو معاشی فرنٹ کے اوپر کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ یہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ جو ہیں سیٹلڈ ایریا کے لوگوں کے مقابلے میں رہ سکیں معاشی طور پہ، تعلیمی اعتبار سے اور حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں متی اللہ جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو موجودہ حکومت کی، سب سے پہلے تو کویسچن یہ بنتا ہے کیا ول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کیپیسٹی ہے؟ آپ بتائیں۔ نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2014 دسمبر میں نیشنل ایکشن پلان میں جب اس کو شامل کیا گیا، 12ویں نمبر کا پوائنٹ ہے یہ فاٹا اصلاحات، اور یہ کمیٹی بنتی ہے نومبر میں 2014 میں نیشنل ایکشن پلان، اور 2015 دسمبر میں کمیٹی بنتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کمیٹیاں بنی، ہمارے 11 سیاسی جماعتوں کے ریکمنڈیشن بھی پڑے ہوئے، اس سے پہلے میاں اجمل کی کمیٹی ہے، اسے گورنر مہتاب عباسی کی کمیشن ہے، کمیٹی اور کمیشن یہ سارا چلتا رہتا ہے۔ اور یہ ریکمنڈیشن جو اس کمیٹی نے دی ہوئی ہے، یہ ہم نے 3 اکتوبر 2013 کو دیے ہوئے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اصلاحات ہونے چاہیے، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن
وہاں تک ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جرگہ سسٹم ہے اس کو مزید ڈیموکریٹک بنانا چاہیے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ ہو گیا نا بہت سی چیزیں. میری بات سنیں، وہ نہیں گیا، وہ نہیں گیا. کمیٹی نے سفارشات ہے، ایک کتاب بنی ہے سفارشات ہے، اور اس میں نے سرتاج عزیز صاحب کے انٹرویو سنے. وہ ہر بات پہ میں جو بھی بات اس کے سامنے آ جاتی تھی اس نے جو ٹائم فریم اس کے حوالے سے دے رہے وہ اتنا لمبا ہے، اور پھر آپ نے گڑمڑ کر دیا، مکس کر دیا چیزوں کو، آپ نے مکس کر دیا. ایک طرف رواج کی بات کرتے ہو، جرگے کی بات کرتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو ہم اختیار کو ختم کر رہے ہیں. دیکھیں جی، اب بات یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جس کمیٹی کو یہ پتہ نہیں ہے، یعنی اس کمیٹی میں تو کوئی ٹرائبل نہیں تھا، نمبر 1. اس کمیٹی سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تقریباً فاٹا کی کل آبادی فقط 32 لاکھ ہے، تقریباً 32 لاکھ ہے تقریباً جو ان کی پریزنٹیشن، اور صرف ایک نارتھ وزیرستان سے 10 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز، اس سے بھی زیادہ آئی ڈی پیز بنے. یعنی یہ تو ایک نارتھ اور ساؤتھ کے برابر بھی آپ نے نہیں لگایا پورے فاٹا کا. یہ ان کی رپورٹ کے مطابق. اچھا، میں ان کی رپورٹ کے مطابق آپ اس سے اندازہ لگا. اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے جب یہ کیا، آپ نے این ایف سی کے حوالے سے اسی ریشو کے مطابق 3% کا کہا ہے. اور جب پوچھا گیا سرتاج عزیز صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو 1% ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہوگی. حالانکہ ہماری اس وقت آبادی تقریباً ایف آر کو ملا کر 1 کروڑ سے زائد ہے، اور وہ ہمارا این ایف سی میں جو حصہ ہے وہ 10% سے زائد بنتا ہے. تو اگر آپ نے شروعات ہی، ابھی بھی آپ دیکھیں پورے پاکستان کے پر کیپٹل ہے، ہمارے پورے فاٹا کا بجٹ ہی 20 ارب ہے. اچھا، یہاں پہ ایک میٹرو بس پہ 17 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، ایک دو. اچھا، بہرحال یہ تو وہ مسائل ہیں جو آگے ریز ہوں گے، لیکن ابھی سٹارٹنگ ہم کانسیپٹ کی بات کریں. اچھا، پھر ایک اور کہ اب آگے چلیں. مطیع اللہ جان، ایک بات ہے، اب یہ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سیٹلمنٹ پہ جائیں گے، چاہے آپ خیبر پختونخوا کا اس کو حصہ بنائیں گے، چاہے آپ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے انڈیپینڈنٹ صوبہ بناتے یا جو بھی وٹ ایور آپ نے کرنا ہے، سیٹلمنٹ پہ جب جائیں گے تو یہ سارا کا سارا نظام آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ تو ہے نہیں، وہاں پہ جائے گا. کیوں کہ اگر آپ سیٹلمنٹ نہیں کرتے تو اس میں باہر کا انویسٹمنٹ یا ملک کے اندر کا انویسٹمنٹ کیسے ہوگا، انڈسٹری کیسے بنے گی. چلیں، یہ تو امپیڈیمنٹس ہیں نا اجمل وزیر صاحب، یہ تو امپیڈیمنٹس ہیں، اس لیے ٹائم پیریڈ رکھا گیا 10 سال کا اور 5 سال کا. لیکن مطیع اللہ 10 سال رکھے یا 20 سال رکھے، ابھی پروگرام ہونا ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس انکریمنٹل اپروچ کو؟ اجمل وزیر صاحب نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو اس پیریڈ کے اندر ایڈریس کر پائے گی یہ حکومت؟ اور آپ حکومت کی سیریسنس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ واقعی سیریس ہے حکومت ان ریفارمز کے حوالے سے؟ جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے اور جہاں تک اس ریفارمز ریکمنڈیشن کا تعلق ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے اس پر کام کیا ہوا تھا مختلف فورمز پر، اور میری بھی کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس وقت کمیٹی کا امپریشن یہ تھا، پہلا مہینہ تھا کہ ہم اس کو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں فائنلائز کر لیں گے اور ایبرپٹ ریفارمز لے آئیں گے. جبکہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ انکریمنٹل اپروچ اڈاپٹ کرنا ہوگا، اس لیے کہ وارڈ شیٹرڈ زون ہے، کیونکہ کنفلکٹ ایریا میں ریفارمز لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دوسرا، وہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری. تیسری بات، لوگ ڈسپلیسڈ ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو جان. چوتھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ریفارمز بھی، اکنامک ریفارمز بھی ہے، اور آئینی ریفارمز بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے رائے بھی پوچھنا ہے. تو یہ بڑا کمپلیکس کام ہے، بڑا لمبا کام ہے. اس کو آپ نے آغاز جہاں تک کہ ریفارمز کا تعلق ہے تو اس میں موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ اپنی سمت پر صحیح ڈائریکشن میں ہے. ایک ٹائم لگے گا، اس کو ٹائم لگے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے این ایف سی سے دیا 90 بلین اور 21 بلین اس کا بجٹ ہے. تو پایا فاٹا میں کے پی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو خرچ کر دے 1 سال میں. فاٹا میں وہاں سے تو 14 بلین کا جو بجٹ تھا اس میں سے 8 بلین خرچ ہوتا ہے، 6 بلین سرنڈر ہو جاتے ہیں. تو یہ انکریمنٹل اپروچ صحیح ہے اور اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہو. دوسری بات یہ کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے، اور ٹرانزیشن جب آپ کو ایک لوگوں کو جو ایف سی آر کے انڈر رکھا ہوا ہے، جہاں پر رواج ہے، جہاں پر یہ چیز پولیٹیکل ایجنٹ بہتاج بادشاہ ہے، اس سے پاور لینا، لوگوں کو دینا، ظاہر ہے یہ کوئی ٹائم پیریڈ لے گا لوگ سائیکی سے نکلنے کے لیے، تو وہ بھی ضروری ہے. تیسری بات، ایک لوکل باڈی گورنمنٹ.
جو ایکٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ بڑا کمزور ہے. لوکل باڈی ایکٹ اس سطح پر لانا ہوگا جس طریقے سے پنجاب میں یا کے پی میں ہے یا وہ, تاکہ وہی پاورز ان کو مل گئے. اور اگلی بات میرا یہ ہے کہ اس کو ابھی سے کے پی کا حصہ یہ پریمائز مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے, جرکی لگتا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ الگ صوبہ بننا ہے یا کے پی کا حصہ بننا ہے, یہ آئین کے تحت لوگوں کا حق ہے کہ فاٹا والوں سے پوچھا جائے, اور آئین میں ریفرنڈم ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگلی بات کے جو نمائندے ہیں ان سے تو پوچھا جائے گا, اور اس ریکمنڈیشن میں بھی کہا گیا ان سب سے ملاقاتیں, لیکن ان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے, اس کا مینڈیٹ ان کے پاس نمائندہ تو ہے نا قبائلی علاقوں نہیں ہے, لیکن اس کے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا ہاں, اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. اس پر ریفرنڈم ہونا چاہیے, اس پر ریفرنڈم ہونا چاہیے. چلیں ایک چھوٹی سی تاریخ ہماری ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہماری کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیا جائے, خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا جائے. آپ کی بطور وزیر خزانہ کیا توقعات ہیں, کیا خدشات ہیں, کیا امیدیں ہیں, کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز آپ رکھ رہے ہیں, اس کی فائنانشیل امپلیکیشنز پروونس کے اوپر کیا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, اپنے چینل کا مشکور ہوں کہ اس ایشو پہ مجھ سے بھی 2-3 باتیں کرنے کا موقع ملا. ایک تو یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ایڈجسٹنٹ علاقہ, قبائلی علاقہ جات, اس میں FCR کا جو قانون ہے اس کو قالی قانون سے منسوخ کیا جاتا ہے. وہاں کے عوام قالی قانون سے بڑے تنگ ہیں, سخت نالاں ہیں, وہاں کوئی انسانی قدر نہیں ہے, نہ وہاں ایجوکیشن ہے, نہ وہاں ہیلتھ فیسلٹیز ہے, نہ وہاں کوئی انفراسٹرکچر کوئی ہے. وہ کہ انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے بہت ہی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کا دفاع کا جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن اس قبائلی عوام کے ساتھ میں آصف علی زرداری صاحب اور اس کی حکومت کا ایک لحاظ سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں اصلاحات کا ایک شروعات انہوں نے کی تھی. اور اس کے بعد جو ابھی سرتاج عزیز صاحب نے جو سفارشات مرتب کی ہیں, میری اندازے کے مطابق ایک تو اس کے عوام سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے. لیکن جہاں تک صوبہ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو ان کا صوبہ خیبر پختونخوا سے ملنے سے وہاں معدنیات بھی ہیں, وہاں منرلز بھی ہیں, وہاں ٹورزم کے اسپاٹس بھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہاں اس کے پانی موجود ہے وہاں پہ. تو مجھے یقین ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پاٹا کے عوام بالکل ملے جلے ہیں, بھائی ہیں, رشتہ دار. مظفر سعد صاحب, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ بطور وزیر خزانہ اس کی فائنانشل اور مالیاتی امپلیکیشنز کیا ہیں, کیا توقعات ہیں وفاقی حکومت نے ان میں جو سفارشات کی گئی رپورٹ میں, اس میں کہا گیا ہے کہ NFC نیشنل فائنانس کمیشن سے 3% کا جو ہے وسائل ہیں وہ فیڈرل ڈویزبل پول یعنی کہ 90 ارب روپیہ بنتا ہے سالانہ بیسس پہ, اس کو 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے الوکیٹ کیا جائے. اور یہ جو ہے PSDP الوکیشن جو کہ 21 ارب روپے کی ہے, اور یہ اس کے علاوہ ہوگی, اور پھر 10 سال کے پلان میں جو ہے لوکل باڈیز کے ذریعے جی یہ کتنی فائنانشل. میں اسی ہی طرف آ رہا تھا. جی NFC کی اس میٹنگ میں نے وہی بھی بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو قبائلی علاقہ جات ہے وہ مرکز اس کو ابھی تک وہ خاطر خواہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے, ڈویزبل پول سے کچھ ہی نہیں دیتے. اسی لیے ہم نے وہاں بھی مطالبہ کیا ہے, ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاق اس کو اپنا حق دے دے اور اس کی آبادی کے مطابق, اس کے حقوق کے مطابق اور اس کے ایریا کے مطابق, تو مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ قبائلی عوام کی وہ پوری ہو سکتی ہیں. انہوں نے وار اینڈ ٹیرر میں اگر صوبے کو 1% مل رہی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ابتر صورتحال وہ فاٹا میں ہے, لیکن فاٹا کو کوئی زیادہ وہ کمپنسیشن نہیں مل رہی ہے. تو میری یہی ایک سجیشن ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے میں نمائندہ ہوں, لیکن خیبر یہ قبائلی علاقہ جات کے جو ہمارے عوام ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جو ہمارے پختون بھائی ہیں,
اس کا بھی پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے اس کا حق ہے. تو اس کے فائنینشیل اپلیکیشن وہ پھر اکٹھے اس پہ ایک اور ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں، لیکن فائنینشیل اپلیکیشن کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانی حقوق کی خاطر وہ صبح خیبر پختونخوا کی ساتھ اس کا ملنا، اس کے عوام کی خوشی اور اس کے عوام کی مرضی کے مطابق یہ عین انصاف ہوگا. اور اسی سفارشات کو میں چاہتا ہوں کہ عوام میں اس پہ ریفرنڈم کی جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کے عوامی نمائندوں سے پوچھا جائے، اس کے سینیٹر سے پوچھا جائے، اس کے ایم ایل اے سے پوچھا جائے، اس کی ایلیٹ کلاس سے پوچھا جائے. ریفرنڈم میں کیا پوچھا جائے مظفر صاحب کیا پوچھا جائے ریفرنڈم میں؟ جی ریفرنڈم میں کیا پوچھا جائے؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ خیبر کی عوام سے یہ بھی پوچھا جائے کہ وہ خیبر پختونخوا سے بخود ملنا چاہتے ہیں. ہم تو اس کو وارم ویلکم کہتے ہیں سفارشات کی خاطر، لیکن بزور کوئی چیز اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو، امپوز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مظفر صاحب. صوبائی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ سینیٹر زاہد خان عوامی نیشنل پارٹی کے وہ ہمیں جوائن کریں، اور پھر ہزارہ سے بابا حیدر زمان جو ہیں ان سے بھی ہم ٹیلی فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. افریدی صاحب میں آپ کی طرف ہی ابھی آنا چاہوں گا. آپ نے سن لیا اجمل وزیر صاحب نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور یہ اگر سنجیدہ ہوتی تو یہ بہت پہلے کی سفارشات موجود تھی. اب یہ حکومت سال دو بعد اگر بدلتی ہے تو پھر یہ معاملہ پھر لٹک جائے. ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے بیتاج بادشاہ ہے. آپ نے ہر ایک سے سنا ہوگا کالا قانون ہے، یہ بھی ہر ایک سے سنا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں ریفرینڈم بھی اس کے نیچے کرایا جائے. تو بیتاج بادشاہ تو جو رزلٹ مانگے گا وہی آئے گا، کیونکہ وہ بیتاج بادشاہ ہے اور سارے پولیٹیکل ایجنٹ کے نیچے ہماری قوم ہے. تو اس بیتاج بادشاہ کو ختم کے لیے پہلے کچھ اصلاحات کرنے پڑیں گے کہ وہاں آزادی ہے، لوگوں کو یہ اختیار ملے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے. ابھی تو ادھر اختیار ہی نہیں ہے. لیکن یہ 1.5 سال میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب شروعات ہو جائیں، اس کا میں نے ابھی ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یہ جو 10 سال ہے اس کو 2.5 سال 5 سال کیا جائے، اور سٹیپ وائز اس کو یہ ایک دفعہ میں لاگو کیا جائے. ہمارے بھائی نے کہا کہ NFC ایوارڈ میں جو ہے ہمارا 9% بنتا ہے، ملا نہیں. آج تک تو روپے نہیں مل رہا. ایک شروعات کے لیے ادھر سے شروع ہو جائے، 90 ارب تو مل جائے گا ایک سال، دوسرے 90 ارب. یہ تو ہمیں ایسا پیسہ ملے گا جب 5 سال کا ہم حساب کریں جو ہمیں 50 سال میں نہیں ملا. تو ہماری ایک شروعات ہو جائے لوگوں کے لیے، ہم اس کو ایک تضاد کی طرف یا وہ ایک دفعہ ایک وہاں سٹارٹ ہو جائے، پھر آپ اس کی اصلاحات کر سکتے ہیں، اس کے ٹائم فریم کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں ایک نئی ترمیمیں لا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی بحث و باعثے میں رہیں، جس علاج جیسے میں نے کہا کہ سارا ملک ایک دھماکے میں 100 خاندان جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، اور ہوا کہاں سے؟ آپ پوری اپنی یہ 10 سال 20 سال 30 سال کی ہسٹری اٹھا لیں. جی قبائل جہاں اسٹیٹ کا کمزور تھی، وہاں جہاں آپ کے FC تھی. اب آپ نے اگر سیریس اس ملک کو مضبوط کرنا ہے اور اس ملک کو ترقی دینی ہے تو یہ چیز فوراً شروع ہونی چاہیے. اور 10 سال سے اس کا فریم جو ہے میں نے ریکویسٹ بھی کی، اور میری شاید PM صاحب سے ملاقات ہوا کہ اس کو 5 سال پہ لایا جائے، 2.5 سال پہ. لیکن یہ 10 سال کا جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، یہ تو بنیادی طور پہ وہ ترقیاتی پلان ہے جو کہ 10 ایئرس کا ہے. یہ ٹرانزیشن پیریڈ 5 سال ہے. 5 سال یہ ترقیاتی کاموں ترقی اس کے لیے تو چاہیے. اچھا، یہ جو ٹرانزیشن ہے نا ریفارمز کی، اور یہ 5 سال کا 5 سال میں جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دوران جو ہے فاٹا کو تیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک سمجھانے کے لیے. دیکھیں آپ کو نہیں پتا، جو ہمارا ایجنٹ ہے نا وہ حقیقت میں بادشاہ ہوتا ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ آپ کو کراچی سے اٹھا کے بند کر دے. سو مطلب ایسا نہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بادشاہ بالکل نہ نمائندہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، وہ ہی اصل نمائندہ ہے. چلیں اجمل وزیر صاحب، گیٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں سے ریفرینڈم کرایا جائے، پوچھا جائے. تو آپ جو منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، کیا آپ سے پوچھنا کافی نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں، آخر پہ بات ہر بندہ، مظفر سید صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ساری بات اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ریفرینڈم اس پہ کرایا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے. پھر ہم یہ بات کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ اگر عوام سے پوچھنا ہے تو یہ جو کمیٹی تھی یہ تو پولیٹیکل ایجنٹ کے کمپاؤنڈ میں گئی، وہاں پہ اپنے مرضی کے اس نے ملکان بلائے اور اس سے پوچھ گچھ کی ہے. نہ یہ 11 لوگ سیاسی جماعتوں کی کمیٹی تھی، نہ ہم سے اس نے پوچھا ہے. اس کمیٹی کا میں بھی حصہ ہوں، اور بھی ہمارے دوست ہیں، نہ ہم سے پوچھا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کون گیا ہے کون نہیں گیا ہے، کس سے پوچھا ہے. یہ
हेलीकॉप्टर के जरिए गए पॉलिटिकल एजेंट, वो जिसका जिक्र मेरे भाई आपसे कोई मुलाकात कोई बात ही नहीं हुई, इस कमेटी ने नहीं किया मैंने तो आपको बताया सिफारिशात में लिखा है कि आप लोगों से अलग मुलाकात की जाएगी, मेरी बात आप लोगों के साथ सेशन रखा जाएगा। एक बात तो ये हो गई, यहाँ पे मुलाकात से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये चीज है कि अगर हम इस बात पे करें कि जो चीजें इन्होंने किए हैं, जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए, मैं उस इनिशिएटिव को इस हवाले से वेलकम करता हूं कि चलो अगर हम अब इस बहस में पड़ जाए, पहले भी इस्लामाबाद की कभी भी, इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत हो उसका कभी इंटरेस्ट फाटा रहा ही नहीं है। फाटा को तो सर देखें बार बार इस्लामाबाद पे आ जाते हैं, इस्लामाबाद पे आपसे पूछ रहा हूँ कि रेफरेंडम होना चाहिए या आपसे मशवरा जरूरी है? मेरी बात सुने ना आप वो बताएं ना। मेरी बात सुने, रेफरेंडम की जो आप बात कर रहे हैं उसका तरीकेकार हमने पहले बताया हुआ है, क्या है, ठीक है। और आप ही के प्रोग्राम में इसी फाटा रिफॉर्म में मैंने 10 दफा ये बात कर चुका हूं कि वहां पे हमारे कबायली जरगे होते हैं, नट वो जरगा जो पॉलिटिकल एजेंट जिसकी तरफ इनका इशारा है, वो जरगे किए जाए, उसमें अवाम से पूछा जाए कि क्या वो, और इस पे हमारे 11 सियासी जमातों ने फैसला किया। अवाम क्या कहते हैं? आप मेरी बात सुने, आप नुमाइंदा उनके, आपके वज़ीरिस्तान के अंदर अवाम क्या कहते हैं आप बताएं। अब देखें ये 6-7 हजार या 5 हजार या 10 हजार, अच्छा आप जिस पार्लियामेंटेरियन की जरा बात कर रहे हैं उसका भी जरा इस आइन के मुताबिक फिर मुझसे पूछ लेना। आर्टिकल 247 का क्लॉज 3 कहता है कि ये पार्लियामेंट फाटा के हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर सकता, तो फिर आप पार्लियामेंटेरियन को मेरे सवाल का जवाब देना, जवाब दिया। आप जितने भी वोट लेके आए आप अवाम के नुमाइंदा है कि नहीं है? मेरी बात कानून साजी को छोड़ें, अब ये बताएं कि आपके अवाम क्या चाहते हैं। मेरी बात सुने, आपके वज़ीरिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं? मेरी बात सुने, आपको मालूम ही नहीं है, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी, आप राय बताएं क्या है। बात तो सुने ना, आप बात सुने, मैं बताता हूँ क्या चाहते ये हैं? मोहम्मद एजेंसी के बेटे में इनके अवाम की जो राय होगी वो इनको पता होगा, आपको नहीं पता? ये खैबर नहीं है, मुझे पता। क्यों नहीं पता? कि कैसे मुझे पता आप होगा? अवाम में नहीं जाते? मेरी बात सुने, वहां पे 4 किस्म के आपके अवाम में, 5 किस्म के। एक वो है जो पॉलिटिकल एजेंट के मराती याफ्ता तबका है, जिसमें वो लोग हैं जो वहां से घर बैठकर इतने तनख्वाहें ले रहे हैं, इतने मरात वो ले रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये निजाम चेंज हो जाए। अजमल वज़ीर साहब, आपने एक दफा वोट लिए थे ना, आप मुंतखब रहे हैं ना? नहीं, मैं तो नहीं रहा हूँ, मैं नहीं, तो आपको कह रहा हूँ नहीं, आपके वहां के उस इलाके से, मैंने आप उस इलाके से, मेरी बात सुन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, मेरी बात सुन, कि जब तक आर्टिकल 247 में अमेंडमेंट नहीं होगा, एमएमएस सिंबॉलिक पार्लियामेंटेरियन बैठकर क्या करना है, जबकि मैं कानून साजी नहीं कर सकता अपने इलाके से, जहां से मैं मुंतखब हो जाऊं। लेकिन आपने मेरी बात सुन, लेकिन आप एक और बात, मेरी बात सुने, आपको मैं जो बात कर रहा हूं कि रेफरेंडम, मैं ये कह रहा हूं कि कमेटी हो या जो भी हो, इनिशिएटिव तो लेना, ले तो लिया ना, और क्या जब ये इस पे अमल दरामद शुरू होगा तो मैं तब मानूंगा ना। अभी हम आगे चल रहे हैं। अभी मेरी बात, आप कह रहे हैं कि जी अवाम का इस पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन डिस्कशन में उन्होंने किससे पूछा? चले मैं इसका जवाब दे देता हूं। जी। इलाके के अक्सरियत अवाम जो हैं वो चाहते हैं कि सूबे में मर जाए। एक मखसूस तरीका जो बादशाहत के नीचे, पॉलिटिकल बादशाहत के नीचे, उनकी ये सोच है कि यहाँ ये निज़ाम चलता रहे और हमारा बिजनेस चलता रहे। वो एक मखसूस तबका है जो इक़्तिदार को इंजॉय करता है, पैसों को इंजॉय करता है, जो उस काले बादशाह के अंडर उनकी माताहती होती है। वो जो नज़र भी आप लोगों को वही टीवी पे आ रहा होता है, उनको अगर हटा दे आम आवाम, वो चाहती है कि इस्लाहात हो, हम तरक्की करें, हमें अच्छा रोजगार मिले, हमें भी वही मेट्रो बस मिले, हमें भी सब कुछ मिले। लेकिन कुछ लोग जो है उसी पुराने निज़ाम को रखना चाहते हैं कि उनके वो धंधा बंद ना हो। ठीक है। अब अगर सब आईए रहमान साहब जो कि इंसानी हकूक़ के एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर पाकिस्तान में, उन्होंने आज ही डॉन में ये लिखा है कि ये जो जिरगा सिस्टम को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है इस कमेटी की रिपोर्ट में, और रिवाज के नाम पे, तो इससे तो सही तब्दीली नहीं आएगी, और गैरत के नाम पे जो कत्ल होते रहे कबायली इलाकों में, उसको तो इन्हीं जिरगों ने कहा था कि वो दुरुस्त है, हमारी रवायत है। तो फिर ऐसे में क्या तब्दीली आएगी और इंसानी हकूक़ की कैसे हिफाजत होगी इन इलाकों में? इंसानी हकूक़ का अगर किसी को ख्याल होता तो हम इस जंग का हिस्सा न बनते। दूसरी बात है कि इंसानी हकूक़ बाकी पाकिस्तान में भी है, और गैरत के नाम पर क्या पंजाब में कत्ल नहीं होते, क्या सिंध में नहीं होते, क्या बलूचिस्तान में नहीं होते? तो इसलिए जिरगा सिस्टम भी जारी रहना चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप अगर एक निज़ाम को दूसरे निज़ाम से बदल रहे हैं तो उसको आपने एक मरहलावार तरीक़े से करना है। अगर आज मैं फाटा में बता दूँ कि यहाँ पर पुलिस आएगा, यहाँ पर पटवारी आएगा, यहाँ पर थाना कल्चर होगा, यहाँ पर आपका अदालत लगेगा,
تو کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک اس کے لیے آپ گراؤنڈ نہیں بناتے. یہ 5-6 سال اس میں لگاتے نہیں, لوگ امپاور نہیں ہوتے, لوکل باڈی سسٹم کے تحت لوگوں کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں آتا, اور جب ان کو اختیار آ جائے گا اور پولیٹیکل ایجنٹ جو بیتاج بادشاہ ہے اس کے پاور کم ہو جائیں گے, ایک پیرالل سسٹم اس کے ساتھ ایک جج بیٹھے گا, پھر یہ جرگہ سسٹم ہوگا, اس کی نامینیشن ہوگی, پھر وہ فیصلہ کریں گے, پھر آڈٹ ہوگا اس کے فنڈز کا, پھر وہاں پر انفراسٹرکچر بنے گا, اور لوگ یہ محسوس کریں گے کہ بھائی اب جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے جو قربانیاں دی تھی اس قربانیوں کا صلہ ہمیں کچھ ملنے لگا ہے, ہم بھی پاکستانی صحیح معنوں میں بن رہے ہیں. تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا, اور جب آزاد ہو جائے گا تو قبائلی بڑا میچور بھی ہے, ذہنی طور پر بڑا ہوشیار بھی ہے, اور وہ جانتا بھی ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے. تو پھر اگر وہاں پر اڈلٹ فرنچائز آپ نے دیا ہے تو پھر اس کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ وہ چاہے تو صوبہ میں ضم ہو جائے یا چاہے تو الگ صوبہ بنا لے. اور صوبہ بنانے کے لیے جو باقی یعنی لوگ بھی ہیں, علاقہ بھی ہے, ریسورس بھی ہے, پولیٹیکل ایکٹ بھی ادھر ہے, اور حق رائے دہی بھی ہے. تو میں ایک بات کر رہے تو بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے سارے پاکستان میں سب سے مہنگی گھی, چینی, دال وہ کس علاقے میں؟ وہ ٹرائبل ایریا میں. آپ کو پتہ ہے ایک ٹیکس ہم ادھر دیتے ہیں, ایک وہ کالا بادشاہ پولیٹیکل ٹیکس لیتا ہے جس کا آڈٹ نہیں ہوتا. تو پاکستان میں سب سے مہنگی چیز وہ قبائل کو ملتی. وہ اس کا بھی اس میں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. یہی ختم نہیں اس میں کالا بادشاہ نہیں, فرشات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں اس فرشات میں تو بادشاہ کو کون ختم. میں ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے بابا حیدر زمان, جن کا تعلق ہزارہ سے ہے اور ہزارہ کو صوبہ بنانے کی تحریک بھی چلاتے رہے. سردار حیدر زمان صاحب کے بھی کچھ تحفظات ہیں, ان کو بھی کوئی خدشات ہیں کہ اگر قبائلی علاقے خیبر پختونخوا کا حصہ بنتے ہیں تو پھر شاید ہزارہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. سردار حیدر زمان صاحب, آپ کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے یہ خیبر پختونخوا کے اندر قبائلی علاقوں کے ضم ہونے سے آپ کی تحریک پہ اور کیا اثر پڑے گا؟ فاٹا کو کے پی کے کے ساتھ ضم کرنے سے یہ بڑا یونٹ بن جاتا ہے, اور تیار اس کا بڑا یونٹ ہے, باقی محروم ہے. اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اختیار آپ ختم کر دیں, ان کے سر سے تلواریں اتارتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ان کی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی رائے لی جائے, فاٹا کے لوگوں کی, عوام الناس کی رائے لی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. صوبہ چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں, یہ نہ کہ ایک قید سے نکل کے, غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں. ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم اپنا صوبہ علیحدہ لینا چاہتے ہو, یا اگر ہم تمہیں ضم کریں اپنی مرضی سے تو اس میں ضم ہو جاؤ. مگر سردار صاحب ہزارہ کے عوام پہ اس کا کیا اثر پڑے گا, آپ کی تحریک اور سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہاں پر یہ بڑا اثر پڑے گا کہ ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ایک پریسیڈنٹ ہو جائے گی. پھر ہمارے لیے بہت مشکلات ہوں گی, ہم جیل پہ چلے جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کو بھی صوبے کا درجہ دیا جائے اور لوگوں کو آزادی دی جائے. یہ بہت اس کے ریپرکشن جو یہ ضم کر رہے ہیں, نیکس کر رہے ہیں کے پی کے ساتھ, اس کے ریپرکشن اچھے نہیں نکلیں گے. کل یہ لوگ احتجاج کریں گے, ان کو تو ابھی پتہ نہیں ہے, وہ تو صرف احتجاج سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, لیکن ایک نئی غلامی میں آ کر ان کو بہت پریشانیاں ہوں گی, اور بڑے پریشان ہونے کے بعد یہ بہت بڑی سرحد ہے اور کسی وقت بھی کوئی نئی بات اٹھ سکتی ہے. بہت شکریہ. سردار حیدر زمان صوبہ ہزارہ تحریک کے سربراہ ہم سے بات کر رہے تھے. اجمل وزیر صاحب, اب صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے یا ضم ہونا چاہیے, اس کی کوئی ہماری علاقائی امپلیکیشنز بھی ہیں مختلف آپشنز کے اندر, اور اگر یہ مرج ہوتا ہے تو اس کا ہمارے کسی پڑوسی ملک کو بھی کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں, یا اس کی طرف سے بھی کوئی سازش یا مزاحمت ہو سکتی ہے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیں متی اللہ جان, قبائلی علاقوں میں اصلاحات کی جہاں تک بات ہے وہ ہونے چاہیے اور فوری طور پہ ہونے چاہیے. یہ لمبی ڈیٹیں ہمیں نہ دیں, بہت
یہ بہت تجرباگانہ بنایا نا فاٹا کو. دوسری بات یہ ہے کہ بابا نے ایک بات کی ہے, بابا حیدر زمان نے, ایک فاٹا کے پارلیمنٹیرین اور ایک ہزارہ کے پارلیمنٹیرین, بات ہمیشہ کرتے یہی ہے بابا کے علاوہ. میں ان کی بہت معذرت کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی بات کر رہے تھے, آج بھی بات کر رہے ہیں, لیکن جب یہ حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں, منسٹر بھی بنتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن اپنے علاقے کے لیے صرف الیکشن کے لیے جی ہم آزاد ہزارہ صوبہ بنائیں گے, اور پھر حکومتوں میں بیٹھ کر پھر وہ بھول جاتے. اور دوسری طرف فاٹا کے بھی پارلیمنٹیرین کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ آئینی طور پر اپنے لیے اصلاحات وہ نہیں کر سکتے کہ اپنے لیے وہ لے لے, قانون لے لے, اور اس پوری کمیٹی میں ایک فاٹا کا پارلیمنٹیرین یہاں پہ موجود نہیں ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنا حق مانگیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہزارہ اور یہ ایک ہمارا مین. اچھا, اب تیسری بات کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایف سی آر سے پورا کے فاٹا کے عوام تنگ ہے, صرف ماراتی یافتہ طبقہ کو چھوڑ کے. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ بارش سے نکل کر پرنالے کے نیچے آ جائے. یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اب ساؤتھ وزیرستان اس کونے پہ, میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ فائدہ کرتا ہے, کچھ ایجنسیوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنے, باجوڑ کو بھی کرتا ہوگا, محمد کو بھی کرتا ہوگا, شاید ان کو بھی کرتا ہوگا, ساتھ ساتھ ہے. لیکن وہاں جب میں ساؤتھ وزیرستان سے پشاور آؤں گا نا تو مجھے پتا ہے, ایک میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو فاٹا کے آئی ڈی پیز آپریشن یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, اس کے لیے آپ ایک پیکج کا اعلان کریں. وہ تو اس میں ہے, میری بات میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو اس سے ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ مجھے اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, عمل درآمد مشکل ہوگا. میں یہی کہتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد پہلا سٹیپ یہ لے لے اس سفارشات کے کہ جو پیکج کا اعلان ہے وہ کرے. ٹھیک ہے, اور اس میں 4 چیزوں پہ فوکس کرے, جو ہمارے لوگوں کے آپریشنوں میں اور دوسری چیزوں میں نقصانات ہوئے جانی اور مالی, ان کو پھر ایجوکیشن, یہ بہت سی یہ وقت یہ بہت لمبی بات ہے. کیا فاٹا کا جو ہے خیبر پختونخوا میں شامل ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈیورن لائن کے سٹیٹس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے انٹرنیشنلی؟ وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرے خیال میں اس کے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کرنے کے لیے بھی وہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ 450 کلومیٹر جو فاٹا کا بارڈر بنتا ہے افغانستان کے ساتھ, اب کے پی کا بارڈر بنے گا, اور جب کے پی کا بارڈر بنے گا تو پھر نیشنلسٹ قوتیں جو ہیں جو اکراس دا بارڈر اور ادھر ان کا سیز زیادہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو وہ ریکمنڈیشن ہے یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن, کیونکہ ہم پالیسی اچھی بناتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں ہم کمزور ہیں, تو یہاں پر امپلیمنٹیشن ان لوگوں سے کرا لیں جو فاٹا کے باسی ہیں, جو فاٹا والے ہیں, اس کمیٹی میں سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فاٹا کے نمائندوں سے بھی, فاٹا کے لوگوں سے, نہیں, اس کا جو چیف ایگزیکٹو اور اس کے جو ممبرز وہ سارے فاٹے کے ہوں. یہ تو نا جیسے کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ٹرائبل کا بندہ ایک بیچ میں نہیں اور فیصلے ہمارے ہو رہے ہیں. چلیں وہ مشورہ تو آپ لوگوں سے ہی کریں گے پھر. اور اگلی بات یہ ہے, بہت شکریہ سینٹر عباس آفریدی, ادمن وزیر خان, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب اور مظفر سعید نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور سردار حیدر زمان نے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. امید کی جا سکتی ہے کہ ایک بہت پرانا اور تاریخی معاملہ جو ایک حل کی طرف جا رہا ہے, توقع صرف یہ ہے کہ اس کا جلد از جلد جو ہے کوئی حل سامنے آنا چاہیے کہ عوام کے اندر جو بے یقینی کی سی کیفیت ہے وہ دور ہو, اور فاٹا کے عوام کو پاکستان کے دوسرے شہریوں کے برابر کے حقوق بھی مل سکیں اور وسائل بھی مل سکیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.